बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत सियासत में इस्तेहकाम से निमटने के लिए कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब मुआशी चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और अब हुकूमत को अपना पहला बजट भी पेश करना है, जो कि 7 जून को पेश किया जाएगा। जो अब तक की दस्तावेज़ात सामने आई हैं उसके मुताबिक 1221 अरब रुपए PSDP के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब और तवानाई के लिए 378 अरब और ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रखे जाने की तजवीज़ सामने आई है। बजट दस्तावेज़ में आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। इस साल के लिए ये तखमीना 3.5% लगाया गया था, जो कि हासिल नहीं हो सका, और इस साल जो ग्रोथ थी वो 2.4% तक ही रिकॉर्ड हो सकी है। आइंदा माली साल के लिए ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 2%, सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4 और सर्विसेज शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ है ज़राए के मुताबिक। और जो नया माली साल है उसमें महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर करने की बात हो रही है। सरमायाकारी का हदफ GDP के 14.2% रखने की तजवीज़ है और इसके अलावा नेशनल सेविंग का जो हदफ है वो 13.3% मुकर्रर करना। इसके अलावा हुकूमत ये भी सोच रही है कि GST की शरह 1% बढ़ाई जाए और तमाम शोबों को मियारी शरह पर लाने पर भी गौर किया जा रहा है। कुछ नए टैक्सेस लगाने की भी बात है। IMF के साथ पाकिस्तान ने कुछ मुआहदे किए हैं, IMF को कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं और वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके लिए जो तजावीज़ हैं वो पाकिस्तानी हुकाम के पास आ चुके हैं IMF की जानिब से। जो टैक्स वसूलियों का हदफ है अगले माली साल के लिए बजट में वो 1290 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है IMF की जानिब से, जबकि FBR जो है वो टैक्स वसूलियों का हदफ 1250 अरब रुपए रखना चाहता है। देखते हैं कि ये कहानी अब कहाँ जाती है। जो नया बजट आ रहा है वो IMF की शराइत के नीचे बना हुआ बजट होगा, उसमें आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा और जिन शोबों को टैक्स नेट में लाने की बात है, जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है, जो बिज़नेस क्लास में सफ़र करने वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेशन की बात है, फिर वो शोबे जिसमें हमने मुकम्मल एग्जाम्पशंस दी हुई हैं उसका क्या होगा। पाकिस्तान इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के लिए भी एक प्रोग्राम को लेके चल रहा है। SIFC में इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। उसका कितना पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि स्टेट ओन जितनी भी एंटिटीज़ हैं, कुछ डिस्कोज़ हैं जो लॉस मेकिंग हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत बड़ा एक बोझ है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपने अपना बजट खसारा कैसे कम करना है और अपनी आमदन कैसे बढ़ानी है। फिर आपके अखराजात जो हुकूमती अखराजात हैं उनको आपने कैसे कम करना है। जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है IMF आपको कहती है नहीं कहती है, पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की अपनी बका के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए वो रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। वो रिफॉर्म्स हो क्यों नहीं पाते, कुछ उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो टैक्स नेट पे बहुत सारी बात है, तो एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जो टैक्स नेट में पहले से लोग मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर हुकूमत ज़्यादा बोझ डालती रहती है और टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया जाता। जो एग्जेम्प्टेड सेक्टर्स हैं उनको इसमें नहीं लाया जाता, तो कुछ उन सेक्टर्स के ऊपर बातचीत हो रही है। अब देखते हैं कि जब बजट अनाउंस होगा तो उन शोबों पर कितना जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि GDP में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है और फिर अगर उनके ऊपर जो है वो आप देखें जो उनकी टैक्स रेवेन्यू में उनका हिस्सा है वो ना होने के बराबर है। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जी। पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभलने की कोशिश कर रही है, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है महंगाई की शरह को कम करे। सस्ती रोटी का आपने देखा कि पंजाब में हुआ है, कुछ कीमतें कमोडिटीज़ की कम हुई हैं। लेकिन आइंदा माली साल में क्या ये रिलीफ का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं, आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, जो मौजूदा सूरत हाल है मुआशी हवाले से, सियासी हवाले से, उसको देखते हुए कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और फिर पाकिस्तान की जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत है। आप एक मंजिल तय करते हैं, फिर उसका रास्ता भी तय करते हैं कि आपने इस मंजिल तक पहुंचना कैसे। वो एक लार्जर पिक्चर में कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे जी। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन करें आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब माहिर मईशत हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काशिफ अनवर साहब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, काशिफ साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, अब वफाकी बजट पेश करने की बात हो रही है तो एक तासुर ये है कि IMF के साथ हमने इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स कर ली हैं, उसके बगैर IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर हमारे पास शायद ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है। आपको लगता है कि उन शराइत को सामने रखते हुए जो बनाया जाएगा बजट वो आवाम दोस्त बजट होगा, वो बिज़नेस कम्युनिटी का के लिए बेहतर बजट होगा? कैसा बजट देख रहे हैं आप? ज़ाहिर IMF के साथ जो है वो जो उनका प्रोग्राम की नेगोशिएशन चल रही है
اور اس میں IMF اس چیز کو انشور کرے گا کہ آپ کی جو اکنامی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہنے کے لائق بنے، اور اس کے لیے ظاہر ان کو اقدامات یہ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ریونیوز کو جو ہے وہ بڑھائیں اور اپنے خرچوں کو جو ہے وہ کم کریں۔ لیکن اس وقت انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہو گیا کہ انرجی سائڈ پہ جو ہے وہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کاسٹ بڑھ گئی ہے تو ساری وہ پاس آن کر رہے ہیں، اور پاس آن کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس میں کراس سبسڈی بھی جو ہے وہ انڈسٹری پہ لوڈ کی جا رہی ہے، تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ پھر یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اتنے ہائی ہیں، اس انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ بزنس کے لیے جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں۔ تیسرا یہ کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے، لیکن اس سال میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے بجٹ بنانا قدرے آسان ہوگا۔ قدرے آسان اس لیے ہوگا کہ بہت ساری ریفارمز جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے کر دی ہوئی ہیں، اور اس دفعہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری سرپلس آ رہا ہے پرائمری ڈیفیسٹ کی جگہ، اور پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک کے پاس انکریمنٹل کوئی 1.3 ٹریلین روپیز کے پروفٹس جو ہوں گے جو اگلے سال کے بجٹ میں جو ہے وہ یہ شامل ہوں گے، تو یوں گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ یہ نیکسٹ ایئر کا بجٹ میری نظر میں جو ہے وہ آسان ہوگا۔ نئے ٹیکسز زیادہ نہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہ ہوں گے عام آدمی کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر تیمور، جو معاملہ ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کا، ظاہر ہے اس پہ ایک مسلسل ایک کانٹروورسی ہے کہ ایسے جو ہم نے ایگزامپشنز دیے ہوئے ہیں یا جو امیر لوگوں کو ہم نوازتے ہیں، اس سے جب تک آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ وہاں پہ ریفارم نہیں لے کے آئیں گے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ ابھی جیسے عارف حبیب صاحب نے ریفارمز کا ذکر کیا ہے، تو ایف بی آر کے اندر کچھ سٹرکچرل تبدیلیاں ہوئی تھیں ایس آئی ایف سی کی سفارشات کی روشنی میں، جس میں ان کے ڈویژنز کو الگ کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نظر آئے گا اور واقعی ہمیں ایگزیمپشنز ختم کرنے کی طرف جانا چاہیے، حکومت جا سکتی ہے؟ کیونکہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ میٹر آلسو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور وفاق کیسے بجلی کے اوپر اور جو ٹبیکو کے مسائل ہیں اس کے اوپر کیسے بار بار آمنے سامنے آتا ہے۔ ظاہر 18ویں ترمیم بھی ہوئی ہے، ہمارا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آڑے آ رہا ہوتا ہے۔ بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اور ایک عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے حکومت پاکستان کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی۔ نمبر ایک تو یہ کہ آئی پی پیز کو جو اتنی میسو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ان کو 1.3 ٹریلین روپیز کی پر ایئر سبسڈی جو دی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے پبلک فائنانس بیلنس نہیں ہو سکتا، بجلی بھی مہنگی ہوگی جس سے صنعت بھی تباہ ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ انفیکٹ تمام جو انٹرپرینیورز ہیں وہ یہ بات بار بار لکھ رہے ہیں اخباروں کے اندر، گورنمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کا معاملہ کلیئر کرنا ہوگا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ٹیکسز نئے لاگو بھی کیے گئے ہیں اور پرانے بھی چل رہے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، وہ اشیاء پر ٹیکسز ہیں، وہ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہیں، جن کا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ہمیشہ ڈسپروپورشنیٹلی غریبوں پر پڑتا ہے، مڈل کلاس پر پڑتا ہے، کنزیومر پہ جاتا ہے، اور جس کے پاس کم آمدنی ہے اس کو اپنی آمدنی کے حساب سے زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک ریگریسو ٹیکس ہے، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ یہ ایک ریگریسو ٹیکس ہے جو کہ امیروں کو چھوٹ دیتا ہے اور جو جتنا غریب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ شکنجے میں پکڑ لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز صرف چند اشیاء پہ لگایا جاتا ہے جن کی کنزمپشن کم کرنی ہوتی ہے، مگر اس سے جنرل ریونیو گورنمنٹس ریز کرنے کی کوشش نہیں کرتی، جبکہ پاکستان کے اندر جنرل ریونیو اب انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہی ریز ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز سے تو بہت کم ریونیو آتی ہے۔ تو یہ پورا ٹیکس سٹرکچر چینج کرنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز ایس آئی ایف سی نے کروا رہی ہے ایف بی آر کے اندر، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے the structure of the taxation system سے۔ اچھا، تو میری تو سب سے پہلی دو یہ تجاویز ہوں۔ اچھا، آپ نے بات کی آئی پی پیز کی، کاشف صاحب، جو ہم ظاہر ہے کیپیسٹی کی مد میں جو پیمنٹ دے رہے ہیں، پھر ہم انڈسٹری کو ہماری جو زیادہ فوکس ہے وہ ڈومیسٹک یوزیج کی طرف ہے انرجی کی، ہم اس کو بھی کہیں شفٹ نہیں کر پائے، پھر ہم نے کوئی انڈسٹریل زونز بنانے تھے، لائک ہمارے پاس ایک
प्लान की कमी है आपके ख्याल में? हमें जो प्रोडक्शन बढ़ानी थी, जो इंडस्ट्री बढ़ानी थी, वो जो जोन बनाने थे, जो शायद सी पैक के साथ साथ एक प्लान का हिस्सा थे, उसके ऊपर को उतनी प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो ये आईपीपीज का मामला, और फिर जाहिर है आपको ये सारी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, फिर आप सब्सिडी देते रहेंगे। उस वक्त हमने इनको अच्छे तरीके से निगोशिएट भी नहीं किया। कैसे देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी इसमें, क्या सोचती है? हुकूमत के पास अहलियत नहीं है, हुकूमत के पास प्लान नहीं है, मसला क्या है? देखिए, सबसे पहली तो जो बात है कि जब तक अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं आएगी तो हम कोई भी कौमी फैसला नहीं कर सकेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सब एक पेज के ऊपर आए। दूसरी बात, हमारी बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इंडस्ट्री तो बढ़ानी तो दूर की बात है, लोकल इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो रही है और लोकल इंडस्ट्री इस वक्त शिफ्ट होकर दूसरे ममालिक में जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस सवाल का जवाब ज़रूर लिया जाए कि क्यों इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर दूसरे ममालिक में जा रही है। अगर हम इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो हमें बिजली की, हमें गैस की प्राइसेस को कम करना होगा। हमें देखें, हम क्या चाहते हैं, हम बार बार ये कहते हैं जी कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हमने रुपए को डिवैल्यू करके कई दफा ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, तो हम क्यों ना ये करें कि हम एक्सपोर्ट को नंबर 2 पे ले आए और इंपोर्ट कम करने को नंबर 1 पे ले आए, बाय ज्यादा से ज्यादा यहाँ हम इंडस्ट्री लगाकर और लोकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन देके। देखें, हमने 280 पे इसको खड़ा कर लिया है और अब ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रुपया आपका और डिवैल्यू होने के लिए जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ेगी। तो अगर हम अपनी इन प्राइसेस को बढ़ाते रहेंगे तो आपकी तमाम लोकल इंपोर्ट जो है बढ़ जाएगी। और अगर हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को भी इस वक्त आर्टिफिशियली कंट्रोल किया तो देखेंगे बात बहुत समझने वाली है कि आपकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आपकी इंडस्ट्री की एलसीज उस तरह से नहीं खुल रही, चाहे आईएमएफ ने कहा है कि आप इंडस्ट्री की एलसीज को खोलें। अब अगर हम अपना डिवैल्यू करते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, और अगर आप इसी प्राइस पे अपना एनर्जी मिक्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। और देखें, जो बहुत जरूरी बात है, इस वक्त अगर हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो वी हैव टू शिफ्ट टू द ग्रीन एनर्जी एंड टू द सोलर। और अगर हमारी पॉलिसी ये आए कि हमारा लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर ने जो जितनी भी सोलर में इन्वेस्टमेंट की है, और अगर हम उसके शेप कर देंगे, अगर हम उसके ट्रस्ट को कि हम इस पे और लगाने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त आपकी, मैं आपसे बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं कि मार्केट में सोलर से रिलेटेड चीजें शॉर्ट हो गई हैं, कन्वर्टर्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी प्लेट्स जो हैं वो शॉर्ट होनी शुरू हो गई हैं कि भाई शायद इनकी प्राइसेस ने बढ़ जाना है और इन पे टैक्स लग जाना है। तो देखें, हमें जो सब हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो तमाम वजूहात है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा हूँ, आपका पहला साल है, प्लीज ऐसी पॉलिसी दें जो अगले 5 साल लेके चले। ये ना हो कि हमें अगले 6 महीने के बाद पता चले कि पॉलिसी चेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी, यहीं पे शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे, आरिफ हबीब साहब, ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ डील किया, एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए। आप एक इंसेंटिवाइज करते हैं जब आप ये कहते हैं कि आपको शिफ्ट करना है सोलर पे, साथ ही आपको कोई ऐसा मशवरा भी आ जाता है कि इसके ऊपर टैक्स लगा दें। और ये ठीक कह रहे हैं काशिफ साहब कि अब आम आदमी यही पूछ रहा है कि भाई ये महंगा हो रहा है, ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ का मामला है, ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए माफियाज हैं। मतलब ये क्यों इस तरह से होता है कि कब एक क्राइसिस से निकलते हैं हम दूसरे क्राइसिस में लैंड करते हैं, वहाँ से निकलते हैं तीसरे क्राइसिस में लैंड करते हैं। और जो आईपीपीज़ के मामले पे बात की है डॉक्टर तैमूर ने, अगर आप उस पर भी कॉमेंट कर दें। अब वो तो हमारे वो गले में हड्डी बन के फंस गया है, ना हम उसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, उसका क्या हाल है? देखिए, जो वो एक्चुअली तो जो है, ये जो आप सोलर की बात हो रही है, वो ये रहा है कि चूंकि एनर्जी कॉस्ट ग्रिड की जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो सोलर पे कन्वर्ट हो रही है, घर जो है वो सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि एक तो ये कि सोलर की बिजली जो है वो सस्ती पड़ती है, फिर वो नेट मीटरिंग सिस्टम जो है उससे भी जो है वो काफी जो है वो सोलर जो है वो सस्ता पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम उनका ये हो रहा है, जो नजर आता है कि वहाँ बिजली की डिमांड जो है वो ग्रिड से कम हो रही है। जब बिजली की डिमांड ग्रिड से कम हो जाती है
تو پھر یہ IPP کے ایشوز جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ کیس 22 کی صورت میں ہے اور اس صورت میں اس کے لیے کوئی ایک بیلنس ڈیسیشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. لیکن آئی بلیو کہ جو IPP کے جو معاہدے ہیں وہ تو ایک سوورن معاہدے ہیں. آئی تھنک اس میں انیشلی جو غلطی ہوئی کہ وہ پروجیکٹ 25 سال کے ہیں لیکن اس میں جو لون ہے وہ 7 سال کا اور 10 سال کا ہے. تو انیشیل پیریڈ کے اندر جو ہے وہ لون کی ری پیمنٹ بھی ٹیرف میں شامل ہوتی ہے. جی اور ہم نے وہ ان کو ہم نے کمپیٹیٹو اس پہ بھی نہیں ہم لے کے گئے نا, جو انہوں نے کہا ہم نے انہی کو بسم اللہ کہا. وہ اگر الائن ہوتا تو پھر جو ہے وہ یہ انیشیل پیریڈ کے اندر جو ہے وہ انرجی کاسٹ جو ہے وہ کم رہتی. لیکن جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ظاہر ہے وہ تو اگر کسی سے آپ نے کرائے پہ کوئی چیز لی ہے تو اس کا استعمال کریں نہ کریں وہ تو جو ہے جس نے کرائے پہ لیا اس کے سر ہم استعمال کیوں نہیں کر پا رہے؟ سوال یہ ہے کہ استعمال کرنے کی طرف بھی تو کوئی توجہ ہونی چاہیے تھی نا. اس کی مہنگا ہونے کی وجہ سے اور ہمارے اکنومی میں گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے اور ساری جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جانے کی وجہ سے اور پھر یہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری پروڈکٹس میں ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہماری انڈسٹریل یونٹس جو ہیں وہ بلو کیپیسٹی چل رہے ہیں. ابھی یہ کاشف صاحب بھی بتا رہے تھے کہ انڈسٹری نہیں لگنا تو ایک طرف جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں. تو وہ اگر پوری طریقے سے وہ اپنی کیپیسٹی پہ نہیں چلیں گے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی پھر کم رہے گی اور کم رہے گی تو کاسٹ جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. یہ تو ایک عام سا جو ہے وہ اچھا ایک اور جو معاملہ ہے جس پہ عارف صاحب ابھی آپ نے پہلے کامنٹ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ حکومت نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے. ڈاکٹر تیمور جو حکومت کے اخراجات کم کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کوئی آئی واش قسم کے کچھ اعلانات ہو جاتے ہیں, ریڈ کارپٹ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. آپ اپنی کابینہ کا سائز کم نہیں کرتے اور پھر آپ بزنسز سے اس طرح سے باہر نکلنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ابھی لگ رہا ہے کہ ہے انٹرسٹ, کچھ سنجیدگی نظر آئی ہے کہ آپ جو اسٹیٹ ہے اس کا رول ذرا کم کریں. یہ ہو پائے گا آپ کے خیال میں اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ مطلب 100 بلینز کا ڈیلی لاس میکنگ اینٹیٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست جو ہے اس وقت چلا رہی ہے. تو وہ یو کانٹ بیکم اے جوک کہ آپ ساری زندگی ان کو پیسے دیتے رہیں. اور جیسے اسٹیل مل ہماری بند پڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کا پول دیکھیں گے ٹرانسپورٹ کا تو پتہ نہیں کتنے پیسے ابھی بھی جا رہے ہیں, فیول کے پیسے بھی جا رہے ہیں. تو مطلب جس طریقے سے یہ سارا سٹرکچر کام کرتا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کچھ سیریس ایفرٹ کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو عشرت حسین صاحب کی رپورٹ آپ ضرور پڑھیں, ان کے بڑے اچھے مضامین ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صرف 10 ایسی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں دیٹ اکاؤنٹ فار اباؤٹ 80% آف دا لاس. اور ان 10 میں سے جو ہے 5-6 جو ہیں وہ ڈسکوز ہیں اور ڈسکوز کا لاس جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور ڈسکوز کا لاس بڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ IPP سے مہنگی بجلی آپ لے رہے ہیں, تو بات پھر وہاں پہ گھوم کے وہیں پہ آ گئی. اور باقی جو انٹرپرائزز ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں. کچھ تو آلریڈی پروفٹ میں جس طرح شامل. اب حکومت جو پروپوزل لے کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام انٹرپرائزز کو, صرف لاس میکنگ انٹرپرائزز کو نہیں پرائیویٹائز کرنا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمام کو پرائیویٹائز کر دینا ہے. اس میں حکومت انٹر کرے گی انٹو واٹ از کالڈ دی پرائیویٹائزیشن پیراڈاکس. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صنعت آپ بیچنا چاہتے ہیں جو کہ لاس میکنگ انٹرپرائز ہوتی ہے وہ کوئی خریدنا نہیں چاہتا, اور جو آپ بیچنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ پروفٹ میکنگ ہے وہ فوراً بک جاتی ہے. اور جب پروفٹ میکنگ والی چیز بک جاتی ہے تو آپ اپنا ایسٹ تو سے کچھ کما لیتے ہیں مگر جو پروفٹ پہلے آ رہا تھا وہ تو آپ کما نہیں سکتے. ایکچولی پبلک فائنینس لانگ ٹرم میں آپ کا اور خراب ہو جاتا ہے. اور جو دوسری طرف جو لاس میکنگ انٹرپرائز ہے اس کو بیچنے کے لیے حکومت کے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت بری ہے. وہ یہ ہے سوورن گارنٹی والی اسٹریٹجی. اب وہ ڈسکوز پہ بھی جب بیچ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم کنسیشنل ٹرمز پہ دیں گے. اب کنسیشنل ٹرمز کیا ہیں مجھے تو نہیں معلوم, شاید عارف صاحب جانتے ہوں, مگر مجھے جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح نیپرا وغیرہ نے پہلے کراچی الیکٹرک کو جس طرح مینیج کیا تو وہ بھی سوورن گارنٹی پہ ہی گریڈ دیا گیا. اور کراچی الیکٹرک کو ہم جتنی بڑی سبسڈی دیتے ہیں, پورے پاکستان میں کسی کو اتنی بڑی سبسڈی نہیں ہے جتنی کراچی الیکٹرک اکیلے کو سبسڈی ہے. ساتھ میں یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ ہم ان کے بورڈ آف گورنرز چینج کرتے ہیں اور ان کو ریفارم کرتے ہیں اور یہ جو مطلب پروفٹ میکنگ والوں کو پہلے بیچ دیتے ہیں اور پرائیویٹائز کر دیتے ہیں اور لاس میکنگ والوں کو ٹھیک کر کے, وہ ٹھیک اگر آپ اب تک نہیں کر سکے تو کیسے 2 سالوں میں کر لیں گے؟ نہیں
بالکل بالکل بہت برا منصوبہ ہے میرے اوپینین کے اندر، جس سے اور زیادہ مسائل میں پھنسیں گے. دیکھیں ایک چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہر چیز کی پرائیویٹائزیشن کوئی سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پرائیویٹائزیشن کہ اس کے کس سیکٹر میں اچھی چلتی ہے، کس سیکٹر میں بری چلتی ہے. آپ نے 90s کے اندر پاور سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن کی اور اس کے ڈیزاسٹرس ریزلٹس آپ نے پچھلے 30 سالوں میں دیکھ لیے کہ ایکچولی ڈاکٹر پرویز طاہر کی اسٹڈی کے مطابق ہم پچھلے 30 سالوں سے ہی ڈی انڈسٹریلائز کر رہے ہیں. پرسنٹیج ٹرمز میں پر کیپٹل جی ڈی پی کے اوور آل پائی چارٹ اگر آپ دیکھیں اس میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور اس کی نمبر 1 وجہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف الیکٹرسٹی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جاتی ہے. جیسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جا رہی ہے تو جیسے ہمارے ساتھی لاہور چیمبر آف کامرس سے بتا رہے ہیں آپ کو بالکل ایکوریٹلی کہ آپ کی ایکسپورٹ کی پرائس بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہیں گے اکانومی کے اندر. جب واپڈا پہ آپ چلا رہے تھے کہ مانا کہ بجلی نہیں آتی تھی مگر جو آتی تھی وہ سستی آتی تھی. جب سستی آتی تھی تو آپ کموڈیٹیز بھی بہتر دام پہ بنا سکتے تھے، وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے تھے، بیچ سکتے تھے، ڈیمانڈ بھی جنریٹ کر سکتے، اکانومی بہرحال چل رہی تھی. جیسے ہی آپ نے پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا آپ نے باقی تمام صنعت کو بیسکلی برباد کیا. آئی پی پی جو اس وقت فل بہت اچھی سچویشن میں خوب پیسے کما رہے ہیں وہ، اور اکثر وہ پاکستانی ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا اکثر وہ پاکستانی. اب تو گورنمنٹ نے اپنی آئی پی پیز بھی کھولنی اس مقصد کے لیے، مگر ان کا جو ریلیشن شپ ہے باقی انڈسٹری کے ساتھ وہ ایک پیراسٹک ریلیشن شپ ہے جس کے نتیجے میں وہ باقی انڈسٹری کو بالکل چوز کے تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ ریئلٹی. اچھا جو آخری بات یہ کہوں گا، سوری ایک آخری بات، ایک پلیز بات سن لیجئے، بڑی اہم بات. اب ہم یہ کہتے ہیں، یہ کو آ رہا ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ معاہدے نہیں توڑ سکتے چاہے یہ 20 سال کے ہوں یا 30 سال کے ہوں. مگر غور کیجئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ معاہدے نہیں توڑیں گے اگرچہ ہم پوری پاکستان کی صنعت اور پاکستان کی معیشت کو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تباہ ہو جائے، مگر یہ معاہدے نہیں ٹوٹ سکتے. یو ہیو ٹو تھنک کیئرفلی واٹ از ایٹ اسٹیک. What is at stake on the one side is the economy of Pakistan as a whole, and on the other side are the contracts with the IPPs. Thank you. اچھا یہ اب ٹھیک ہے، میں مطلب ظاہر ہے آئی پی پیز پہ ہم اتنی ساری ڈسکشن کر رہے ہیں اور جتنا بھی میس ہے ہمارے گردشی قرضوں کا وہ بھی واپس جا کے انرجی سیکٹر میں لینڈ کرتا ہے. لیکن کاشف صاحب میں چاہتی ہوں گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، کچھ ٹیکسز کی بات بھی کر لیتے ہیں. اس بار بہت سارے ماہرین کا خیال ہے کہ آپ کو کچھ شعبوں میں مکمل جو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے وہ آپ کو ختم کرنی ہوگی. پھر جو بزنس کلاس ہے اس پہ کچھ نئے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہوائی سفر. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں پہلے آپ کو یاد ہے کہ وہ ویلتھ ٹیکس کی ایک گفتگو شروع ہوئی تھی. یہاں پہ لوگ جو ہیں اگر ان کی ٹیکس جو جمع وہ کرواتے ہیں وہ اماؤنٹ دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کے گھر میں گاڑیاں کھڑی دیکھیں تو ظاہر ہے ایک ڈسپیرٹی تو ہے اور بڑی کلیئر ڈسپیرٹی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے انوویٹو ٹیکسیشن سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ساری دنیا میں تو لوگ والنٹیرلی دیتے ہوں گے ٹیکس، ایسی ریاستیں ہیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، آپ صرف ایٹ سورس جن کا کاٹتے ہیں انہی کا ٹیکس آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ جو ٹیکس کا ہے وہ پروپورشنیٹ وہ ٹھیک نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جو اپنی انکمز ڈکلیئر کرتے ہیں کیا وہ ٹیکس دے کر نہیں آتے؟ ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ٹیکس بیس کو وہ تبھی بڑھایا جا سکتا ہے جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کو فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں اور وہ اب ادا کرتے ہیں، جیسے گاڑی خرید رہے ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، پراپرٹی بیچ رہے ہیں، اپنی فورن ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو پہلے ان کو نوٹس ڈالیں. 114 سیکشن کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ فورن ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ کی 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی ہے، آپ کا پلاٹ آپ بیچ رہے ہیں، آپ اس کو ڈکلیئر کریں. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اس کی ریٹرن کو ڈلوائیں. یہ بات اکراس دا بورڈ کہہ دینا کہ جناب جو امیر آدمی ہے اگر وہ ایکسپینڈیچر کر رہا ہے تو وہ جسٹیفائبل نہیں ہے، اٹ از ناٹ کریکٹ. آپ کا جو سیکشن آیا ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 2.5 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے تو آپ کو جناب اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا. میں سوال یہ کرتا ہوں جس نے اپنی وائٹ انکم میں سے اپنے کیپٹل میں سے وہ پراپرٹی خریدی ہے، کیا اس نے جو 2.5 کروڑ کی پراپرٹی خریدی تھی کیا اس نے اس پہ ٹیکس نہیں دیا تھا؟ ایسا سیلریڈ کلاس پرسن، ایسا بزنس کلاس پرسن جس نے جب اس کو سیلری ملی اور اس نے ٹیکس کٹوا لیا، ایسا بزنس جس نے اپنی سیلری ڈرا کری اور اس نے اپنا ٹیکس ڈیڈکٹ کروا لیا، تو یہ تو قانون تو ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے
وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس کی پالیسی زیادہ ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جن کو گریب کرنا زیادہ مشکل آسان ہے. ہم اس کے لیے بنا رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. دیکھیں آپ کی پالیسیز ان کے لیے ہونی چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم کچھ جو لارجر پکچر ہے پاکستان میں پالیسی کو لے کے پاکستان نے کہاں جانا ہے معاشی طور پر, کچھ اس کی بھی بات کریں گے اور کچھ ٹیکسز جن کی بات ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور ہم بات کر رہے تھے عارف صاحب, ظاہر ہے ایک بڑی تعداد بتا رہے تھے, مفتاح صاحب بھی جب بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جیسے جولرز کی شاپس ہیں, یہ ہیں, بہت سارے ہول سیلز کے لوگ ہیں, پھر ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ شاید وہ ٹیکس نیٹ میں اس طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو وہ کیسے ان کو لایا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی حکومت نے کچھ جیسے سمز بند کرنے کا معاملہ بھی ابھی چلا ہوا ہے, جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آئی تھنک ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے ابھی لوگ جو بزنس مین ہیں یعنی پرٹیکولرلی جو انڈسٹری ہے وہ تو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں مختلف جو سیکٹرز ہیں اور اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹوٹل ٹیکس میں کیا ہے. تو انڈسٹری جو ہے اس کا اپنا جی ڈی پی میں جو ہے وہ شیئر ہے وہ 23-24% ہے, لیکن اس کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا وہ 60% کے قریب جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر ہے وہ ہمارا 20% جی ڈی پی میں شیئر ہے اس کا, لیکن اس کا کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ 0 ہے. اسی طرح ہمارا جو ٹریڈنگ ہے, ٹریڈرز جو ہیں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کوئی 18% کے قریب ہے. ان کا کنٹریبیوشن, ان کا جو جی ڈی پی میں شیئر ہے وہ 18% ہے, لیکن ٹیکس میں کنٹریبیوشن صرف 1% ہے. تو کم از کم جو سیکٹر جن کی جتنی جی ڈی پی میں شیئر ہے اتنا وہ ٹیکس میں بھی کنٹریبیوشن ان کا ہونا چاہیے. اچھا سر, مجھے بھی 20 سال ہو گئے بجٹ کور کرتے ہوئے, ہر دفعہ ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ جو زرعی شعبہ ہے اس کو لایا جائے گا, وہ پھر اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایگزیمپشنز والے سیکٹرز ہیں پھر یا ہم کوئی ایسی سکیمز دے دیتے ہیں, ایمنسٹی سکیمز دیتے ہیں, ظاہر اس کا بھی نقصان ہے. وہ اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے کیونکہ وہ ان کے ووٹرز ہیں. ایگریکلچر کمیونٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ انفورس نہیں ہو پا رہا. یا پھر یہ کہ کچھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے یہ سارے ٹریڈرز جو ہے وہ ووٹرز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ چیز امپلیمنٹ یا انفورس نہیں ہو پاتی. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنا ہے. جہاں تک کہ ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے, ریئل اسٹیٹ کے 2 حصے ہیں, ایک ہے پلاٹ انویسٹمنٹ اور ایک ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ تو ہماری اکنومی کے لیے اس میں بہت ہی ہیلتھی کنٹریبیوشن ہے اس کا. وہ 40 انڈسٹری کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان پر نارمل ٹیکس سارے موجود ہیں. جہاں تک کہ پلاٹ کی انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, ظاہر ہے اس کا کوئی ایسا اکنومی میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. تو میں تو اکثر یہ اس چیز کو پلیڈ کرتا ہوں کہ آپ پلاٹ انویسٹمنٹ پہ زیادہ ٹیکس لگائیں. اگر وہ ڈیولپمنٹ میں کنورٹ ہو تو ان کو وہ ٹیکس اس میں سے کچھ واپس کر دیں تاکہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو, اور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں ہونی چاہیے. تو مجھے اس کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کر کے کہیں یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج نہ کر دیں. تو اس میں یہ جو اس کا ڈفرنس ہے وہ پالیسی میکر کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا, اور پھر اس کے اوپر جو ہے, ورنہ یہ عام فیشن ہو گیا ہے کہ بھئی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس, ریئل اسٹیٹ ٹیکس نہیں دیتا. حالانکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اچھے خاصے ٹیکسز جو ہیں ان پہ موجود ہیں, صرف ویلیویشن کا ایشو ہے کہ وہ ویلیویشن جو ہے وہ مارکیٹ ریلیٹڈ ویلیویشن ہو جائے تو وہ ٹیکس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے لاسٹ میں آپ تینوں سے پوچھنا ہے کہ ظاہر ہے ہم بہت جب ٹیکنیکلی ایک سیکٹر کو دیکھیں گے تو اس کی بہت لمبی ڈیبیٹ کے لیے وقت چاہیے, لیکن ایک ڈائریکشن بھی ہوتی ہے آپ کی اکنامک, ایک ملک کی جتنے بڑے چیلنجز ہمارے ہیں. ڈاکٹر تیمور, اگر پہلے آپ بتا دیں, ڈو وی ہیو دیٹ ایبلٹی, ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے, وہ ڈائریکشن آپ کو کہیں نظر آتی ہے ابھی جو ریسنٹ ابھی چیزیں ہو رہی ہیں اگر ان کو دیکھیں؟ کیونکہ لوگ تو 50 سال کا ویژن بناتے ہیں پھر قوموں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, ہم تو 5 مہینے کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کدھر جانے والے ہیں. جی وہ ایک کہاوت ہے the journey of 1000 miles begins with a single step. پہلا قدم جو اٹھانا ہے نا وہ اہم ہے.
تو میں 2 قدم آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ کے تھرو آڈینس کو ریکمینڈ کروں گا. پہلی بات تو جو کاشف صاحب نے کہی بالکل ٹھیک کہی کہ ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے میں تو ٹائم لگے گا, کافی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. فی الحال آپ امپورٹس کو کٹ کریں. امپورٹس کو اگر آپ کٹ کریں گے تو آپ ٹریڈ بیلنس کو دوبارہ سے, انٹرنیشنل ٹریڈ بیلنس دوبارہ سے ٹھیک کر سکیں گے, اور جب آپ اس کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ کو ڈالر کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, آئی ایم ایف سے آپ بھیک نہیں مانگتے پھر رہے ہوں گے. اور دوسری بات, ہم نے ٹیکسز پہ بڑی لمبی بات کی, بڑے سارے ٹیکسز ٹھکے میں اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اس نے اور لگا دیے ٹیکسز, اور لوگ اپنی ناک میں سے بھی ٹیکسز دے رہے ہیں. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اتنے ٹیکسز کی طرف سے لگا رہے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آئی پی پیز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, سارا کچھ ہی ٹھپ ہو جانا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ اتنا ایمفسس کریں کہ ہر بندے کی کھالی دھیڑ دیں, سولر پہ بھی ٹیکس لگا دو, اس پہ بھی لگا دو, تو اس چیز پہ غور کریں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کیوں نہیں کم کر رہے ہیں. ایکچوئل کویشچن تو یہ ہے, ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ آپ اتنی بڑی کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں, جب تک وہ آپ کرتے رہیں گے آپ کے ایکسپینڈیچرز کبھی کم ہونے نہیں لگے. اور دوسری بات ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے, جس پہ بہرحال اب اکنامک کرائسس اتنا سیویئر ہے کہ ہم سب کو بات کرنی پڑے گی کہ اتنی میسو آرمی ہمارے پاس ہے, اور اس کے بہت سارے اخراجات دوسری طرف ہیں, یعنی کہ حکومت کی طرف ہوتے ہیں, پینشنز وغیرہ اور دوسری چیزیں, اور فرینکلی ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. دیز آر دا میجر ایکسپینڈیچرز جو ہم کر رہے ہیں. ایک طرف ہم پاور سیکٹر کو سبسڈی دے رہے ہیں, دوسری طرف ہم نے جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز میسو لیول کے ہیں ان کو کم کرنے کی باری ہے. اور پہلے بھی کئی کور کمانڈرز نے یہ کہا ہے کہ وی آر آلسو ریڈی ٹو ٹائٹن آور بیلٹ قوم کی خاطر. تو میرا خیال ہے اب ہے ایکسپینڈیچرز اگر کم کرنے ہیں تو ایک سارے تو شعبوں کیپیسٹی میں کریں. پیمنٹس والا مسئلہ ٹھیک کریں, اور لاسٹ فوج بھی تھوڑی لاسٹ بریف سا کامنٹ آپ سے, فوج بھی تھوڑے سے کٹس قبول کریں. بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا بریف سا, اور عارف صاحب کا. آئی ہیو جسٹ 1 منٹ. جی میں بالکل بریف سا دوں گا کہ دیکھیں ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہیں انہیں عزت دیں, اور لوگوں کو بینیفٹ بتائیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا بینیفٹ کیا ہے. ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیز پہلے بنانی ہوں گی, میڈیم ٹرم بنانی ہوں گی, اور کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ بنانی ہوں گی. اور the policies should be made with the stakeholders. اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پالیسیز نہیں بنائیں گے تو کوئی پالیسی آپ کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. عارف صاحب, لارجر اگر پکچر کو دیکھیں, ڈائریکشن کو نظر آتی ہے آپ کو؟ کین وی ہیو ا ڈائریکشن, کوئی گول؟ دیکھیے یہ جو ابھی پچھلا پیریڈ ہمارا گزرا, خاص طور پہ 2022 اور 23, اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیڈ ونڈ چل رہی تھی, کیونکہ یوکرین رشیا کے بعد جو ہے یہ کموڈٹی سپر سائیکل اور ہمارے ہاں جو ہے چینج آف ریجیم ہوا, اور اس کی وجہ سے جو ہے فیصلے صحیح ٹائملی نہیں ہو سکے, تو وہ ہم ہیڈ ونڈ کا شکار تھے. اب الحمدللہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہیڈ ونڈ ختم ہو گئی ہے, اب ٹیل ونڈ شروع ہو رہی ہے. اور یہ سال جو میں نے اپنے پہلے کامنٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم پازیٹیوٹی دیکھیں گے. ہمارے جو انفلیشن ہے, انفلیشن مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال کا ایوریج 12% آ جائے گا, کیونکہ اس سال جو ہم 24% پہ بند ہوں گے تو یہ انٹرسٹ ریٹس وغیرہ کم ہوں گے, تو گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ کیپیسٹی ہوگی. پھر یہ ہے کہ ہمارا پرائمری سرپلس ہے, اس دفعہ خرچے جو ہے وہ کم ہوئے ہیں, ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کوئی اباؤٹ 400-500 بلین کا جو ہے وہ پرائمری ڈیفیسٹ بجٹ ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی 1 ٹریلین کے قریب جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہوگا, اور اس سرپلس کو جو ہے وہ کنزرو کرنا چاہیے. اور اگلے سال آپ کو جو فائنینشیل کاسٹ آپ کی کم ہوگی تو اس کے بینیفٹس یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے میں لگانی چاہیے, اور عام لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینے میں لگانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر تیمور, کاشف انور صاحب اور عارف حبیب صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جی ایکسپرٹس کی رائے پاکستان کی اکانومی اور اس اکنامک سچویشن میں آئندہ بجٹ حکومت جو پیش کرنے جا رہی ہے وہ کیسا بجٹ ہوگا. آج کے لیے اتنے, جی انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.